मसीह यीशु के बबरकत जलाली अजीम फ़तमन्ना में आप तमाम को पादरी तारिक जॉर्ज का सलाम। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज हमें खुशी हो रही है कि हम आपके साथ खुदा के कलाम का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, खुदा के कलाम में से आज आपके लिए एक बेहतरीन हवाला लेकर आया हूँ, जो कि आपकी खिदमत में वो हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पेश करूँगा। बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना के इंजील 3 बाब और उसकी आयत नंबर 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। बाइबल मुक़द्दस हमें किताब मुक़द्दस के इस उन्मान में एक बेहतरीन रोशनी में लेकर जाती है कि यीशु मसीह का मिशन क्या था, यीशु मसीह यहाँ पर क्यों आए, यीशु मसीह का आना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, यीशु मसीह का मरना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, यीशु मसीह का ज़िंदा होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। मेरा आज का जो मौजू है वो ये है, यीशु किताब मुक़द्दस के मुताबिक हुआ। जी हाँ, और फिर हम ये भी कि यीशु मसीह पर हमारी सज़ाएं लादी गई। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक आज हम देखेंगे हमारी सज़ाएं यीशु मसीह उठा लेता है। पुराने अहदनामे में जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पैदाइश की किताब के अंदर उसका जो बाब नंबर 3 है, उसके अंदर वाज़िया ये बात क्लियर लिखी हुई है कि जब आप बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि औरत और सांप में जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने वो फल खा लिया, आदम को भी दिया गया, और उसके बाद उनको खुदा की तरफ से आवाज़ आई तो आदम कहाँ है? आदम शर्मिंदा हुआ, आदम दरख्तों में छुपा था, फिर रहा था अपने आप को, और फिर खुदा ने उसे बुलाया और कहा, क्या तूने वो फल खा लिया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था? फिर वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम देते नजर आए, और कोई किस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। और वहाँ पर फिर खुदा ने अपने गज़ब, अपने गुस्से को ज़ाहिर किया, और उसने फिर वहाँ पर सज़ाएं सुनाई, और वो सज़ाएं उस वक़्त से लेकर आज तक इंसानों पर लागू हैं। और वो सज़ाएं क्या थी? पहली सज़ा ये थी कि खुदा ने सांप से कहा कि अब वो रेंगेगा, अब वो पेट के बल चलेगा, अब वो उसके सर को, जो औरत की नस्ल से पैदा होगा, वो उसके सर को कुचलेगा, और वो जिसको कुचला जाना था वो दर हकीकत मौत और गुनाह था, और जो औरत से पैदा होना था ये वहाँ पर खुदा खुद एक बुनियाद रखता और उसे क्या बनाता है कि वो औरत की नस्ल से एक बच्चे को जन्म देने वाला है, वो एक बेटे को जन्म देने वाला है, जो कि उनको उसके गुनाह से नजात देगा। वहाँ पर आदम के लिए खून और पसीने के साथ, मेहनत और मुशक्क़त के साथ वो जो मेहनत करे उसके लिए उसे कहा गया। औरत को दर्द हमल के साथ औलाद को जन्म देने का वहाँ पर खुदा ने सज़ा सुनाई। इसके साथ खुदा ने ज़मीन को लानत दी, और आदम के सब से उसे इकरार किया कि वो ज़मीन आदम ही के गुनाह के सब से लानती हुई है। अब वो कांटे वाली ज़मीन हो गई, वो ऊँट और कुटारे उगाने वाली ज़मीन हो गई, और आदम अब खेती बारी करके, हल चलाकर, वो मजदूरी करके, अब मेहनत और मुशक्क़त करके वो अपना पेट भरेगा, और वो उसको जो है वो कांटे भी देगी, उसकी मेहनत भी रागा जाएगी, वो ज़ाया भी हो गए, और वो मेहनत मुशक्क़त करेगा। आदम के उसके बाद बेटे पैदा हुए, हाबिल और काहन, और उनमें एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई, और बड़े ने छोटे को मार दिया, और बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हाबिल और काहन की लड़ाई के बाद और काहन ने हाबिल को मारा, और फिर उसके बाद जो है वो ज़मीन पर और मज़ीद जो लानत है, मज़ीद गुनाह है, वो बढ़ता गया। आदम का फिर से एक बेटा पैदा हुआ, और वो समझा कि शायद ये वो बेटा है जो मुझे गुनाह से
نجات دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے سم ضابط اور خام کے دور میں بھی اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نجات دہندہ ہے۔ ابراہیم کے پاس جب بات پہنچی تو ابراہیم یہ سمجھا کہ شاید وہ سزائیں اٹھانے والا جو ہے وہ ہمارے لیے خدا ایک بڑا مہیا کرے گا، اور شاید وہ سمجھا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو قربانی دے گا اور خدا ہم سب کے گناہ معاف کرے گا۔ لیکن ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ خدا اس کے لیے کیا پروگرام رکھتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کی محبت کا امتحان لیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بیٹا جو اس کی سلب سے پیدا ہوا، اور بڑے سالوں کے بعد خدا نے اسے 99 ایئرز میں جا کر اس کو بیٹا دیا، اور اس کے بیٹے کا امتحان اور اس کا امتحان پہنچا تو ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے اسے ذبح کرنے والا ہی تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ ابراہیم بس کر، اور پھر اس کے بعد اسے بتایا گیا کہ وہ مینڈا اس کے لیے قربان کیا جائے گا۔ اور بائبل میں ابراہیم اپنے بیٹے کو بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ خدا آپ ہمارے لیے ایک بڑا مہیا کرے گا۔ یقیناً یہ ابراہیم کا ایمان تھا، لیکن آج ہی مینڈا اسے اس کے بیٹے کے لیے قربان کیا گیا تھا، لیکن ہمیشہ کا مینڈا، ہمیشہ کا بڑا اور دنیا کے گناہوں کو اٹھانے والا بڑا جو ہے وہ ابھی ذبح کرنے والا تھا خدا، اور ابھی اس کا وقت آنے والا تھا، اور ابراہیم کو بتایا گیا تھا کہ خدا کس طرح اس کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اسی طرح یہ بات موسیٰ تک پہنچتی ہے۔ موسیٰ کو بتایا جاتا ہے کہ خدا اس کے بھائیوں میں سے اس کی مانند ایک نبی برپا کرے گا، اور وہ یشوع تھا۔ پھر اس کے بعد خدا نے پھر بتایا کہ خدا اس کے بھائیوں میں سے اپنی مانند ایک نبی برپا کرے گا، جس کے بارے میں بنیاد مسیح یسوع کی تھی۔ اور پھر کئی سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ داؤد کے ساتھ یہ عہد باندھا گیا، اور بائبل مقدس میں داؤد کو مسیح کے لیے بطور بادشاہ کے لیے خدا نے اس سے گفتگو کی، اور خدا نے اسے کہا کہ وہ اس کا تخت ہمیشہ عبدالآباد قائم رکھے گا، اور اس کی سلب سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ عبدالآباد تک بادشاہت کرے گا، اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔ خدا نے پھر سے ایک وقت ایک نبی کو لیا، اور اس نے پیشن گوئی کی جس کا نام یسایہ نبی ہے۔ یسایہ نبی آپ نے اس کتاب میں اور اپنے صحیفہ میں وہ کچھ یوں پیشن گوئی کرتا ہے۔ جب آپ 7 باب یسایہ نبی کا پڑھتے ہیں تو وہ فرماتا ہے، دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر اور خدا قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ مسیح کا یہ بتایا جانا، مسیح بطور بادشاہ کے زمین پر پیدا ہوا، مسیح بطور شہزادے کے نہیں بلکہ بادشاہ کے پیدا کرتا ہے، اور خدا خود اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ یسایہ نبی پر یہ راز کھلتا ہے کہ خدا وہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہونے والا ہے وہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ وہ قریب ہے، اور یسایہ مسیح کو بہت قریب دیکھتا ہے۔ یسایہ مسیح کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا تولد ہوگا، ہمیں ایک بیٹا بخشا جائے گا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اور یسایہ یوں مسیح کی پیشن گوئی اور بھی کرتا ہے، اور وہ ہمارے لیے مارا جائے گا، وہ ہمارے غموں کو برداشت کرے گا، ہمارے لیے اس پر سیاست کی جائے گی۔ یسایہ 53 باب کے اندر یہ بات درج ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے خدا نے کہا تھا۔ پھر ایک وقت آیا، زکریا کے ساتھ بھی خدا نے کلام کیا، اور وہ زکریا اپنے سال میں کاہن تھا، اور خدا نے اس یوحنا بخشا، اور یوحنا کے بعد خدا نے مسیح کے بارے میں اسے بتایا۔ اور پھر یوحنا جب مسیح کے ساتھ مل کر بڑا ہوتا ہے، مسیح کے ہاتھوں سے بپتسمہ لینے والے ہیں، تو یوحنا پھر کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مسیح اس لیے آیا تھا کہ وہ آپ کی اور میری سزائیں اٹھا لے۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کرنتھیوں 15 باب اور اس کا پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ 30ویں آیت میں بڑے واضح کلیئر لکھا ہوا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔
اور یہ بات ہمیں واضح سبق دیتی ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا ہے، یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق اپنی جان دیتے ہیں، یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہماری سزائیں اٹھاتے ہیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل جس میں سے ہم نے واضح جس حوالہ کو لے کر پڑھا اور جو 3 باب اور 16 آیت میں ہے، خدا یہاں پر اپنا منشور اور اپنی محبت کو واضح کرتے ہیں اور یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ کرنے والا کیا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اس بات میں خدا ایک شخص، ایک قوم، ایک قبیلے سے محبت ظاہر نہیں کرتا، خدا کو پوری دنیا کی فکر ہے، خدا دنیا کا خدا ہے، خدا قوموں کا خدا ہے، خدا قبیلوں کا خدا ہے، خدا اسرائیل کا بھی خدا ہے، خدا مسلم کا بھی خدا ہے، خدا ورلڈ اور پیپل کا خدا ہے، اور بائبل مقدس میں آسمان اور زمین کا وہ خالق ہے، تخلیق کار ہے، موجب ہے، بنانے والا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے دنیا کے لیے ایک پروگرام تیار کیا ہوا تھا اور اس نے دنیا کو بچانے کے لیے ایک مشن تیار کیا تھا کہ اس دنیا میں وہ مشن پورا ہو اور دنیا کو اس نجات کی ضرورت تھی۔ وہ سزائیں اٹھا کر دنیا کے لوگ مجبور، بے بسی کی حالت میں، لاچاری کی حالت میں وہ چلے گئے تھے، اور خدا چاہتا تھا کہ ان کی مشقتیں اٹھا لی جائے، ان کے غموں کو برداشت کرنے والا آ جائے۔ اور بائبل میں جب مسیح آیا، مسیح نے یہ اعلان کیا کہ وہ کہتا ہے، آئے تھکے ماندے بوجھ سے درد ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دیتا ہوں۔ متی کی انجیل باب نمبر 11 اور آیت نمبر 28 میں ہمیں ملتا ہے۔ مسیح یسوع جو ہے وہ ان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے، ان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے، ان کی مشقتوں کو اٹھانے کے لیے وہ آئے ہیں، اور بائبل فرماتی ہے یہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس عورت سے پیدا کیا۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل بھی پڑھتے ہیں، اس کے پہلے باب کو پڑھتے اور اس کی آیت نمبر 14 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ یہ جلال خدا کی طرف سے تھا، اور مسیح کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے تھا، کیونکہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ خدا سے پیدا ہونے کا مطلب وہ کلام ہے، وہ کلمہ ہے، وہ خدا کا برا ہے، وہ گناہوں کا برا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ مخلصی دینے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جانے والا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے، جتنوں نے اس پر ایمان لایا انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سزائیں اٹھا لی جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان ساری بے بسی سے باہر آئیں، تو بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا شروع کریں۔ آپ کو ویژن، مشن اور مسیح سمجھ میں آئے گا، کیونکہ مسیح اس لیے آیا تھا، کیونکہ یوحنا کی انجیل ہمیں واضح بتاتی ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ 66 باب اور اس میں 61 باب میں بھی واضح کلیئر ہے کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے حلیموں کو خوشخبری دوں، کچلے منہ کو آزاد کروں، خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، بہرے سنتے ہیں۔ مسیح کا مشن یہ تھا کہ وہ بے بسی کی حالت سے، مجبوری کی حالت سے، غموں سے، گناہ سے وہ بچا کر، غلامی سے نکال کر وہ آپ کو اور مجھے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ یسوع نے یہ بات یوحنا کی انجیل 8 باب 32 آیت میں لکھی تھی، جو کہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ آپ اپنی سزاؤں سے باہر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیٹا آزاد کروا سکتا ہے۔ آئیں مسیح پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ آئیں، اس نجات کے خوشخبری کا پیغام آپ تک پہنچا ہے، اور مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا اور جی اٹھا، اس لیے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ جو مردوں میں ہیں انہیں بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ جو مردہ حالت میں ہیں انہیں بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ جو زمین میں ہیں انہیں بھی اٹھا سکتا ہے، کیونکہ جیسا یسوع نے لازر کو زندہ کیا، جیسا یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، جیسا یسوع نے بیوہ کے اکلوتے کو زندہ کیا، جیسا یسوع نے چلتے ہوئے پانی میں بتایا کہ پانی اس کا حکم مانتے ہیں، چلتے ہوئے طوفانوں کو تھما دیا، یسوع مسیح نے اپنے اختیار کو ظاہر کیا۔ یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کر کے بتایا کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع فرماتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اس لیے زندہ رہے گا کیونکہ یہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔
हालेलुया। और आप और मैं मिलकर मसीह की खुशखबरी को दुनिया में आम करें। खुदा मुझे और आपको आज के पैगाम से बरकत अता करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत अता करे। आमीन।